बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स और शाम और इराक पर अमरीकी हमले की जो सूरत हाल है उस पर आज खुसूसी वीडियो हम तैयार कर रहे हैं। जो ताकतवर दुश्मन है खान को सजाएं सुना सुना कर थक गए हैं, लेकिन अल्लाह का ये बंदा नहीं टूट रहा। और आज इद्दत केस में जब सजा सुनाई गई उस मौका पर खान ने कौम के नाम क्या पैगाम जारी किया कि जिसे सुनकर अवाम का जोश और जज्बा मजीद बढ़ गया है। ये आज एक्सक्लूसिव पैगाम आपके साथ हम शेयर करेंगे। और जो बुशरा बीबी के जरिए मुज़ाकरात की कोशिश की गई वो कैसे नाकाम हुई, इमरान खान को क्या 3-4 जो शराइत हैं सख्त शराइत पेश की गई जिन्हें उन्होंने रद्द कर दिया, और फिर क्या जवाब भिजवाया, ये भी आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। 1000 साल कैद की जो जुमला है ये क्या मामला है, ये भी आज बड़ी दिलचस्प स्टोरी है। जो गौहर अली खान ने वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इस सजा सुनाए जाने के बाद, और जो हैरत अंगेज और चौंका देने वाले हकायक सामने लाए हैं वो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसे शेयर नहीं कर रहा, वो भी हम तफसील के साथ आपको बताएंगे। और इद्दत के हवाले से ये कहा गया कि इद्दत के बारे में एक फैसला अल्लाह का है और एक फैसला इब्लीस का। बुशरा बीबी ने यह बयान देते हुए दोनों फैसलों की क्या तफसील बयान की, ये भी इसी वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि अल्लाह का फैसला क्या है और इब्लीस का फैसला क्या है, और इस हवाले से बुशरा बीबी ने क्या निशानदही की है। नाज़रीन, बुशरा बीबी की जान को शदीद खतरा है, ये किसने कहा है और इस हवाले से हाई कोर्ट में क्या रिट दायर की जा रही है। बनी गाला में बुशरा बीबी को क्यों ले जाया गया और वहां किन हालात में रखा जा रहा है। बज़ाहिर मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर जो ताकतवर वेल विशर्स हैं इमरान खान के और बुशरा बीबी के, उन्हें क्या मैसेज दिया जा रहा है, लेकिन वहां पर सूरत हाल क्या है, ये भी डिटेल आज की वीडियो में शामिल है। इमरान खान और बुशरा बीबी को कुल कितने केसेस में अब तक सजा सुनाई जा चुकी है और मजीद कितने केसेस में सजा सुनाए जाने का जो प्लान है वो पाइपलाइन में है। इसकी जो रोड मैप है, साजिशी रोड मैप, ये भी हम आज उसकी डिटेल भी आपके लिए लाए हैं। ये गजा और यमन के बाद अब शाम और इराक पर बमबारी शुरू हो गई है और फिर ईरान का नंबर लगाया जा रहा है, ऐसा कहना है आलमी ज़राए का, आलमी मीडिया का। और जो 45 अफराद शहीद हुए हैं जो गुज़श्ता रात हमले हुए, और इस वक्त भी जब हम ये वीडियो बना रहे हैं और आप सुन रहे हैं मजीद बमबारी, खौफनाक बमबारी जारी है, और वो क्या सूरत हाल है वो भी इसी वीडियो में शामिल है। बहुत अहम तफसीलात है नाज़रीन इस वीडियो की, इसलिए आप जो नए आने वाले दोस्त हैं उनसे हमारी ये गुजारिश है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोस, तफसीली वीडियोस जिनमें इमरान खान का मौकफ, पीटीआई का मौकफ इंतहाई डिटेल के साथ, जो तमाम अहम ला पॉइंट हैं वो तफसील के साथ हम बयान करते हैं, और जो साजिशें हैं उन्हें बेनकाब करते हैं, और जो अज़म और हौसला है खान का, बुशरा बीबी का और पीटीआई रहनुमाओं का, पीटीआई क़यादत का, वो आपके साथ शेयर करते हैं ताकि आपका हौसला भी जवान रहे। नाज़रीन, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और ये वीडियो शेयर करते रहें, क्योंकि चिराग से चिराग जलता है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये सिलसिला जारी रहेगा आखिरी फतह तक। खास तौर पर 8 फरवरी के हवाले से खान का क्या पैगाम है वो भी आज हम आपके साथ तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, आज जब गुफ्तगू की, वकील हैं जो नए नौ मुंतखब चेयरमैन भी है पीटीआई के, बैरिस्टर गौहर अली खान, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल इंतहाई घटिया, बेहुदा और फजूल जो केस इमरान खान के खिलाफ लॉन्च किया गया वो ओन चौधरी के ईमा पर और कुछ पुरअसरार लोगों के कहने पर लाया गया, और इसका कोई इखलाकी, कानूनी या इस्लामी जवाज नहीं है, ना इस तरह की कोई प्रेसिडेंट आज तक मिलती है। बल्कि उन्होंने कहा कि इमरान खान के खिलाफ जितने भी केसेस लाए गए हैं सब अपनी नौयत के इंतहाई मुनफरद वाकयात हैं। बड़ी दिलचस्प तफसील उन्होंने आज डिस्कस की पूरे मीडिया के सामने, लेकिन फिर रायवेंड और जाती उमरा का जो मीडिया सेल है वो मुतहरक हुआ और उनकी ये जो लाइव गुफ्तगू थी वो नहीं दिखाई गई, जो बहुत से मीडिया चैनल्स हैं वहां पर भी नहीं दिखाई गई, और प्रिंट मीडिया से भी कहा जा रहा है कि जो वो पॉइंट लेकर आए हैं आप उन्हें शेयर न करें कौम के साथ, लेकिन हम वो आपके लिए लेकर आए हैं। वो थोड़ी सी तफसील सुन लें फिर आगे चलेंगे। नाज़रीन, गौहर अली खान ने कहा कि मुल्क की तारीख में पहली बार किसी को तोशा खाना में गिफ्ट के हवाले से सजा सुनाई गई है, और वो वाहिद आदमी, वो वाहिद अल्लाह का बंदा इमरान खान है। और फिर सितम बालाए सितम, या यूं कह लें कि
عجیب فیصلہ یہ ہے کہ بشرا بی بی کو بھی توشہ خانہ میں سزا دی گئی ہے، جس کا کوئی تعلق براہ راست قانونی تعلق نہیں بنتا، کسی بھی قسم کا قانونی تعلق نہیں بنتا، اور ان کا نام بھی گھسیٹ دیا گیا۔ اور پھر ان ججز کی عظمت کو سلام ہے کہ جنہوں نے انہیں بھی ساتھ ہی سزا سنا دی، اور 1.5 ارب روپے جو جرمانہ کیا گیا اس میں بھی انہیں ساتھ ہی رگڑا لگا دیا۔ دوسری دلچسپ گفتگو انہوں نے کی کہ سائفر کیس ہے، کہ یعنی جس وزیر اعظم کی حکومت سازش کے ذریعے ختم کی گئی وہ اسی کو ملزم بنا دیا گیا، بجائے اس کے کہ سازش کرنے والوں کو ملزم بنایا جاتا۔ وہ وزیر اعظم سپریم کورٹ آف پاکستان کو خط لکھتا ہے، وہ وزیر اعظم صدر پاکستان کو خط لکھتا ہے، وہ وزیر اعظم پارلیمنٹ کو خط لکھتا ہے کہ اس سائفر کیس کی تحقیقات کی جائے اور اس کے ملزموں کو سزا دی جائے، لیکن اس کے خط پر جو وہ مدعی ہے وہ اس پر کوئی عمل نہیں کیا گیا، بلکہ الٹا اسی کو ملزم بنا کر اسے سزا سنا دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک دوسرا عجوبہ ہے۔ تیسرا عجوبہ انہوں نے کہا کہ جناب پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ 175 پارٹیاں ہیں الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ، اور ان میں سے صرف ایک سے اس کا انتخابی نشان چھینا گیا ہے، اور وہ پی ٹی آئی ہے، اور بلہ اس کا انتخابی نشان ہے جو چھین لیا گیا۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ 175 پارٹیوں میں سے صرف ایک سیاسی جماعت کہ جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے اس کو موضوع بحث بنایا گیا، اس پر کیس چلایا گیا اور اس کے خلاف فیصلہ دیا گیا، اور انٹرا پارٹی الیکشن کو کالا دم قرار دے دیا گیا۔ باقی جتنی سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے جو بھی جمع کروایا کہ ہم نے یہ الیکشن کروایا ہے اسے آنکھیں بند کر کے قبول کر لیا گیا۔ اس کے باوجود قوم یہ نہ سمجھے، کیوں نہ یہ سمجھے کہ یہ سارا ایک ٹوپی ڈرامہ ہے، یہ کوئی انصاف نہیں ہو رہا، یہ ایک مثال کے انتقامی کارروائیاں ہیں، اور یہ کورٹس نہیں ہیں، یہ انتقامی کارروائیوں کو آگے بڑھانے والے سہولت کار ہیں۔ ناظرین، انہوں نے ایک اور اہم بات کی، انہوں نے کہا کہ جو یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان نے دوسری دفعہ نکاح کروایا، انہوں نے کہا یہ صرف پروپیگنڈا ہے، نکاح ایک ہی بار ہوا تھا، دوسری بار جو تقریب ہوئی وہ دعا کی تقریب تھی۔ وہ چونکہ انہوں نے پہلے اپنے بچوں کو نہیں بتایا تھا، قاسم اور سلیمان کو، انہوں نے نکاح کر لیا، اور پھر نکاح کو اناؤنس کرنے میں کچھ وقت لگا، اور جب اس اناؤنس کر دیا گیا تو پھر اناؤنسمنٹ کے بعد ایک دعا کی تقریب رکھی گئی، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ رونمائی کی تقریب ہے، یا ایک قسم کا ولیمہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو اس چیز کو انہوں نے ایشو بنا لیا۔ اچھا، ایک اور اہم بات انہوں نے یہ کی کہ دیکھیں آپ نے کیس میں جو وہ جو خاور مانیکا ہے اس کے ملازم کو تو گواہی کے لیے آنے دیا اور اس کی گواہی سنی اور اسے ریکارڈ کا حصہ بنایا، آپ ہمارے ملازم کو بھی گواہ کے طور پر آنے دیں تاکہ ہم بھی اپنا موقف بیان کریں۔ لیکن جو عمران خان اور بشرا بی بی کے ملازمین کو بطور گواہ آنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ یہ بھی دیکھ لیں کہ کس طرح سلیکٹڈ انصاف کیا جا رہا ہے کہ خاور مانیکا کے جو ملازمین ہیں وہ تو آ کر گواہی دے سکتے ہیں، لیکن عمران خان کے اور بشرا بی بی کے جو ملازمین ہیں وہ گواہی نہیں دے سکتے۔ اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو عدالتیں ہیں ان کے انصاف کا معیار کیا ہے۔ ایک اور بات ناظرین انہوں نے یہ کی کہ بنی گالہ کے کمرے میں بشرا بی بی کو کس طرح غیر انسانی انداز میں رکھا گیا ہے، جو اس کے شیشے ہیں انہیں کالا کر دیا گیا ہے اور انہیں کچن تک استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور کس طرح قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، اور ایک حب سے بیجا کی صورتحال ہے کہ پورے گھر میں صرف ایک خاتون قید ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ انہیں بنی گالہ کی بجائے پڈیالہ جیل میں ہی رکھا جائے، یہ کہا ہے آج ان کے وکیل گوہر علی خان نے۔ مزید جو خاتون وکیل ہیں انہوں نے جو گفتگو کی وہ اس سے بھی زیادہ خوفناک تھی اور بڑی زوردار تھی۔ انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی کا یہ کہنا ہے کہ عدت کے بارے میں ایک فیصلہ اللہ کا ہے اور ایک فیصلہ ابلیس کا ہے۔ عدت کیا ہے اور کب ختم ہوئی ہے اس حوالے سے عورت ہی بتا سکتی ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور جو ابلیس کا فیصلہ ہے وہ بشرا بی بی کا یہ کہنا تھا کہ وہ آج کی عدالت کا فیصلہ ہے۔ عدت کے بارے میں قرآن پاک نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ وہ عورت بتائے گی کہ اس کی عدت کب شروع ہوئی اور اب کب ختم ہوئی۔ اس حوالے سے اسی کی بات کو حتمی سمجھا جائے گا، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور پیمانہ نہ صدیوں سے 450 سال سے یہی پیمانہ چلا آ رہا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ پاکستان میں پہلا ایک کیس ہے کہ عورت کی جو عدت ہے اس کا تعین ایک نامعلوم شخص کی رٹ سے ہوا، کہ جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ اس کا اس کیس سے کیا تعلق تھا۔ اس نے پہلے درخواست دائر کی اور اس کے بعد پھر جب
اس کا جو خابر بانی کا ہے وہ تیار ہو گیا یہ تو مدعی بننے کے لیے، تو پھر وہ پہلے جو مدعی تھے اس نے اپنی درخواست واپس لے لی۔ یہ بھی ایک عجیب انصاف، عجیب طریقہ کار اختیار کیا گیا۔ اس طریقے سے تو یعنی آج تک پاکستان کیا پورے عالم اسلام کی تاریخ میں ایسے کبھی عدت کو موضوع بحث نہیں بنایا گیا، ایسا کہنا تھا بشرا بی بی کا۔ ناظرین، وکیل نے اور اس خاتون وکیل نے بھی یہی کہا کہ بشرا بی بی کوئی جان کو وہاں پر شدید خطرہ ہے، کیونکہ ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ عمران خان کو ڈیل پر تیار کریں، منائیں، لیکن انہوں نے کہہ دیا ہے کہ میں نہ خود ڈیل کروں گی نہ عمران خان کی مجبوری بنوں گی۔ اس حوالے سے عمران خان جو فیصلہ کریں گے میرا بھی وہی فیصلہ ہوگا۔ ناظرین، عمران خان نے 9 پوائنٹس دے دیے ہیں اور کہہ دیا ہے کہ وہ ان سے ہٹ کر کوئی ڈیل کرنے پر تیار نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ نہیں توڑ سکے، اب یہ عوام کو توڑنا چاہتے ہیں، ایک کے بعد دوسرا فیصلہ دیا جا رہا ہے اور سزا پر سزائیں سنائی جا رہی ہیں، لیکن جو پاکستانی قوم ہے اس نے اس تمام غیر انسانی، غیر انصافی صورتحال کے باوجود حوصلہ نہیں ہارنا اور 8 فروری کو اپنا فیصلہ دینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو عدالتیں ہیں یہ فیصلے دیتی رہیں، لیکن جو اصل فیصلہ ہے وہ عوام کی عدالت دے گی، اور عوام سب سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس لیے 8 فروری کا عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے بڑی شدت سے انتظار ہے، وہ آپ کے فیصلے کا انتظار کر رہا ہے جیل میں بیٹھا۔ ناظرین، اس لیے آپ نے ووٹ ڈالنے ضرور جانا ہے، یہ ہے پیغام عمران خان کا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک ہفتے میں 3 سزائیں دی گئی ہیں اور یوں سمجھ لیں کہ ایک ہیٹرک مکمل ہو گئی ہے عمران خان کی، لیکن ابھی مزید سزائیں بھی سنانے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ وہ سزائیں کب سنائی جائیں گی اب ہم اس کی ڈیٹیل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے بات ہو جائے کہ عمران خان کو بشرا بی بی کے ذریعے جو نئی ڈیل آفر کی گئی، جو سخت شرائط پیش کی گئی، جو انہوں نے پھر رد کر دی، وہ شرائط کیا تھی؟ ان میں پہلی شرط یہ تھی کہ عمران خان 3 سال کے لیے ریٹائرڈ ہو کر گھر بیٹھ جائیں، اور جو ان کے روپوش اور قید لیڈر ہیں جو عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی ریٹن معافی نامہ دیں اور 3 سال کے لیے وہ بھی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیں سیاست سے۔ چوتھا پوائنٹ انہوں نے یہ کہا کہ جو طاقتور لوگ ہیں ان سے عمران خان بھی معذرت کریں اور ریٹن معافی مانگیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اڈیالہ جیل سے کہیں اور نہیں بھیجا جائے گا یہ کہا گیا، لیکن عمران خان نے یہ تمام شرائط رد کر دی ہیں۔ ناظرین، انہوں نے کہا ہے کہ مجھے ان میں سے ایک شرط بھی قبول نہیں ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو سزائیں ہیں یہ میرے لیے اعزاز ہے، آپ مجھے 1000 سال قید کی سزا بھی سنا دیں، میں کمپرومائز نہیں کروں گا۔ انہوں نے یہاں تک کہا کہ مجھے آپ 1000 سال قید کی سزا سنا دیں، مجھے آپ جیل میں ہی مار ڈالیں، یعنی میری موت کسی جیل میں ہو جائے، لیکن میں ڈیل نہیں کروں گا۔ ناظرین، اس سے زیادہ ثابت قدمی اور استقامت، انہوں نے کہا کہ میں جیل میں ہی مر جاؤں، یہ ایگزیکٹ الفاظ تھے خان کے، آج بہت جذباتی تھے خان، لیکن میں ڈیل نہیں کروں گا، میں اپنی قوم کے لیے کھڑا ہوا ہوں اور کھڑا ہی رہوں گا۔ اس سے زیادہ کہ 1000 سال قید اور جیل میں ہی شہادت پر تیار ہے آپ کا اور ہمارا کپتان، اس کے باوجود وہ کہتا ہے کہ میں ڈیل نہیں کروں گا۔ اب ہم ناظرین ان سزاؤں کی بات کرتے ہیں تھوڑی سی تفصیل کہ کس طریقے سے خان کے خلاف جو سزائیں سنائی گئی ہیں ان کا تھوڑا سا روڈ میپ سن لیجئے۔ پہلی سزا ناظرین الیکشن کمیشن کے ریفرنس پر توشہ خانہ اثاثے ڈکلیئر نہ کرنے کے حوالے سے جج ہمایوں دلاور نے سنائی تھی، آپ کو یاد ہوگا، پھر یہ سزا ہائی کورٹ سے معطل ہو گئی تھی، یہ پہلی سزا تھی۔ دوسری سزا ناظرین سائفر کیس میں 10 سال قید جج ہیں ابو الحسنات ذوالقرنین، انہوں نے سنائی ہے، جس میں شاہ محمود قریشی کو بھی سزا سنائی گئی ہے عمران خان کے ساتھ۔ تیسری سزا ناظرین توشہ خانہ کرپشن کیس میں سنائی گئی ہے جو نیب نے بھجوایا تھا، اور یہ جو احتساب کورٹ کے جج ہیں محمد بشیر نے سنائی ہے، اور اس میں ساتھ ہی 14 سال قید بشرا بی بی کو بھی دی گئی ہے، اور اسی میں 1.5 ارب روپے جرمانہ بھی کیا گیا ہے۔ چوتھی سزا ناظرین عدت میں بشرا بی بی کے ساتھ نکاح کرنے کے کیس میں 7 سال قید عمران خان کو اور 7 سال قید ہی بشرا بی بی کو سنائی گئی ہے، اور یہ سزا جج قدرت اللہ نے سنائی ہے۔ ناظرین جو جج ہمایوں دلاور کے سزا سنانے کے صرف 15 منٹ کے اندر عمران خان کو لاہور سے گرفتار کر لیا گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ ریٹن جو آرڈر ہے اس کا انتظار نہیں کیا گیا تھا اور ہنگامی طور پر عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا تھا، اور بلکہ ادھر سے سزا سنائی جا رہی تھی اور ادھر سے پولیس نے عمران خان کے گھر کو زمان پارک کو گھیرے میں لے لیا تھا۔
لیکن اس کے بدلے میں اس کے حوالے سے اب دوسری صورتحال یہ دیکھیں کہ بشرا بی بی کو جب سزا سنا دی گئی تو کوئی پولیس انہیں گرفتار کرنے نہیں گئی، بلکہ پھر وہ خود ہی گرفتاری دینے کے لیے چند گھنٹوں بعد اڈیالہ پہنچ گئیں، اور پھر وہ سارا دن اڈیالہ میں رات گئے تک سپرنٹینڈنٹ جیل کے آفس میں بیٹھی رہیں، ان کی گرفتاری نہیں ڈالی گئی۔ پھر انہیں جیل میں ڈالنے کی بجائے گرفتار کر کے اپنا بنی گالہ لے جایا گیا، اور ذرائع کا کہنا ہے کہ وہاں رکھا گیا اور یہ تاثر دیا گیا کہ جی بڑا انہیں عزت و احترام کے ساتھ رکھا گیا ہے، کیونکہ کچھ یہ ذرائع بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کے کچھ دوست ممالک جن میں عمران خان کے لیے بہت نرم گوشہ ہے، انہیں دکھانے کے لیے یہ ڈرامہ کیا گیا کہ جناب ہم نے بڑا عزت و احترام کے ساتھ رکھا ہوا ہے، لیکن جو حقیقت ہے وہ آج کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ وہ ابھی ہم نے آپ سے شیئر کر دی تھی کہ کس طرح وہ پریشان ہے وہاں پر، اور وہاں پر ان کی جان کو بھی شدید خطرہ ہے، اور اس لیے اب وہ رٹ دائر کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے وکلا کہ انہیں جیل میں رکھا جائے وہ، اور اس طریقے سے اکیلا انہیں پورے گھر میں ایک کمرے میں بند کر کے جو رکھا گیا ہے، اور ذہنی و جسمانی تشدد کا بھی ان پہ خطرہ ہے، اور اس لیے انہیں فوری طور پر کسی تاخیر کے بغیر جیل منتقل کیا جائے۔ ناظرین، اب ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ایک اسکرپٹ بنایا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے سے جو 4 مقدمات جن کی ابھی ہم تفصیل بتا چکے ہیں آپ کو، ان میں جو سزائیں سنائی گئی ہیں، جب وہ ہائی کورٹس میں ان کے حوالے سے اپیلیں کی جائیں گی تو اپیلوں کے ذریعے پھر وہ معطل ہونا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ جس طرح کے وہ کیسز ہیں ان سزاؤں نے معطل ہی ہونا ہے۔ لیکن جب وہ سزائیں معطل ہونا شروع ہو جائیں گی تو 3 کیسز اور پائپ لائن میں ہیں، پھر ان کیسز میں سزا سنانے شروع کر دی جائے گی۔ اس طریقے سے یہ ایک شیطانی چکر چلایا جائے گا تاکہ جب ان 4 کیسز میں ان کی ضمانتیں ہو جائیں گی تو پھر نئے کیسز میں سزا سنا دی جائے گی تاکہ 3-4 ماہ اور گزر جائیں۔ تو اس طریقے سے یعنی جو 200 کیسز ان پر ڈالے گئے ہیں ان سب میں باری باری اس طرح انہیں کئی سال تک قید رکھنے کا ایک منصوبہ ہے، لیکن ایک منصوبہ ان طاقتور لوگوں کا ہے اور ایک اللہ رب العزت کا منصوبہ ہے، اور خاص طور پر ایک پاکستان کے عوام کا بھی منصوبہ ہے جو 8 فروری کو جس پر انہوں نے عمل کرنا ہے۔ اور اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ 8 فروری کو عوام ایک ایسا فیصلہ دے سکتے ہیں کہ یہ پھر ساری پلک جھپکتے میں یہ ساری سزائیں ریورس ہو جائیں گی، کالعدم ہو جائیں گی، جب عوام کی عدالت سے ایک بھاری مینڈیٹ عمران خان کے حق میں آ جائے گا۔ اس لیے اس روز آپ نے باہر نکلنا ہے، دوستوں کو باہر نکالنا ہے اور ووٹ کرنا ہے عمران خان کے امیدواروں کو۔ ناظرین، اب ہم ان 3 کیسز کی تفصیل بیان کرتے ہیں جن کو سیکنڈ فیز کے لیے رکھا گیا ہے۔ ان میں پہلا کیس جو ہے 190 ملین پاؤنڈ القادر ٹرسٹ کیس ہے، القادر ٹرسٹ کیس ہے، جس میں بحریہ ٹاؤن والے ملک ریاض سے زمین لینے کا الزام ہے۔ اس کیس میں بھی محمد بشیر ہی جج ہیں جنہوں نے توشہ خانہ کرپشن نیب کیس میں انہیں پہلے سزا سنا چکے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین 9 مئی حملہ کیسز میں سزا دی جائے گی، ذرائع کا ایسا کہنا ہے۔ اس حوالے سے بھی کافی سارے جو کیسز ہیں وہ کافی آگے بڑھ چکے ہیں ان کی سماعت۔ اور جو ایک اور کیس ہے جو 7واں کیس ہے وہ ہے توہین الیکشن کمیشن کیس۔ اس میں بھی انہوں نے عدالت نے فرد جرم عائد کر کے رکھ لی ہے تاکہ جو ہی ضرورت پڑے گی ہنگامی طور پر ان کو سزا سنا دی جائے گی تاکہ وہ باہر نہ آ سکیں۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں جو قیامت برپا ہے ایک بار پھر شام اور عراق میں، جیسی قیامت غزہ میں اور یمن میں پچھلے کئی ماہ سے برپا ہے۔ عالم اسلام اسی طرح کی صورتحال میں الجھا ہوا ہے جس طرح پاکستان میں ہے۔ پوری دنیا کے جو اسلامی ممالک ہیں وہ اپنے اپنے معاملات میں الجھے ہوئے ہیں، اور اگر وہاں پر عمران خان جیسی کوئی قیادت ابھر کر سامنے آتی ہے تو جو امپورٹڈ حکمران ہیں، امپورٹڈ سیاسی جماعتیں ہیں، اس کی قیادت ہے سیاسی جماعتوں کی، وہ سازش کر کے ان کو حکومت سے ختم کروا دیتے ہیں تاکہ یہ جو عالم اسلام پر قیامت بار بار برپا کی جا رہی ہے اس کا راستہ روکنے کے لیے مسلم ممالک متحد نہ ہو جائیں، جس طرح کہ عمران خان کا ایجنڈا تھا۔ دعا کریں کہ 8 فروری کو ایسا فیصلہ آئے کہ اللہ تعالیٰ عمران خان کو دوبارہ اس ملک کی سیاست میں سٹیئرنگ سیٹ پر بٹھائے، اور پاکستان اور دوسرے جو اسلامی ممالک ہیں وہ مل کر کوشش کریں تاکہ یہ جو قیامت برپا ہو رہی ہے ایک کے بعد ایک مسلم ملک کا نمبر آ رہا ہے اس سے نجات ملے۔ ناظرین، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ غزہ میں 27,000 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، 27,000 ناظرین، ایسی قیامت برپا ہے کہ جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ 15,000 ان میں سے بچے اور خواتین ہیں جو 27,000 فلسطینی شہید ہوئے ہیں، اور 70,000 زخمی ہیں جن کی بڑی تعداد سمجھ لیں کہ معذور ہو چکی ہے۔ اتنا قیامت برپا ہے۔
10 لاکھ جو ہے وہ بے گھر ہو چکے ہیں اور صحراؤں میں اور خیموں میں اور پڑے ہیں کھلے آسمان تلے شدید سردی میں ناظرین، اور 17,000 بچے اپنے والدین سے جدا ہو چکے ہیں۔ ایسی خوفناک جنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات آسان فرمائے۔ آپ بھی ان کے لیے دعا کریں، ہم بھی دعا گو ہیں، لیکن دعا کے ساتھ دوا کی بھی ضرورت ہے، اور وہ دوا آپ نے 8 فروری کو کرنی ہے۔ ایسی قیادت کو سامنے ہم نے لانا ہے جو عالم اسلام کے ان اجتماعی دکھوں کا مداوع کر سکے۔ ناظرین، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 30,000 جو امریکی فوجی ہیں وہ مشرق وسطیٰ کے مختلف ممالک میں جو امریکی اڈے ہیں ان پر تعینات ہیں۔ ایسے ہی ایک اڈے پر اردن میں پچھلے دنوں ایک ڈرون حملہ کیا گیا، جو ذرائع کا یہ کہنا ہے اور امریکیوں کا بھی یہ الزام ہے کہ وہ ایران کے حمایت یافتہ عراقی گروپ نے یا شامی گروپ نے کیا، کسی ملیشیا نے کیا، اور اس حملے میں 3 امریکی فوجی ہلاک ہو گئے تھے اور 40 زخمی ہوئے تھے۔ بڑا خوفناک حملہ تھا اور امریکیوں کی ساری ٹیکنالوجی فیل ہو گئی اور وہ اس حملے کو نہ روک سکی۔ ایرانی حمایت یافتہ ملیشیا گروپ کے اس حملے کے بعد امریکہ سخت برہم ہے اور اس نے بڑی خوفناک بمباری کی ہے۔ اب جمعہ اور ہفتہ کی جو درمیانی شب گزر چکی ہے، اس دوران اس میں انہوں نے 85 حملے کیے ہیں 7 سائٹس پر، 7 مقامات پر شام اور عراق میں 85 حملے کیے، اور یہ تقریباً 30 منٹ یہ حملے جاری رہے۔ بہت خوفناک بمباری کی گئی B-1 بمبار طیاروں کے ذریعے اور میزائلوں کے ذریعے، اور اس بمباری میں اب تک 45 افراد کی شہادت کی اطلاع آ چکی ہے اور بڑی تعداد میں ان میں سویلینز بھی شامل ہیں۔ اور ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو پچھلے 3 ماہ میں جو یہ ملیشیا گروپس ہیں، انہوں نے امریکی فوجی اڈوں پر 160 سے زائد حملے کیے ہیں، اور ان حملوں کی وجہ سے امریکی سخت پریشان تھے، اس لیے انہوں نے یہ سخت بڑے حملے اب شروع کر دیے ہیں۔ اور یہ جو جنگ کا میدان ہے جو پہلے غزہ میں تھا، پھر یمن تک پہنچا، اور اب اس کی لپیٹ میں عراق اور شام بھی آ گئے ہیں۔ اس لیے آپ یوں سمجھ لیں کہ دنیا میں ایک بار پھر مہنگائی کی نئی لہر پیدا ہونے جا رہی ہے، عدم استحکام آ رہا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ساری صورتحال سے مسلمانوں کو، پوری دنیا کو بچائے، اور پاکستان کے عوام 8 فروری کو کوئی ایسا فیصلہ کریں کہ جس سے پاکستان کا جو اس سارے معاملے میں کردار ہے وہ کلیدی ہو سکے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، ایسی ہی ایکسکلوسیو ویڈیوز کے ساتھ ناظرین ہم جلد حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک آپ اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔